एक नए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आजकल फोन आते हैं और हमें कहा जाता है इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है, जमानत कंफर्म। सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। अगर आपने कानून को हाथ लिया तो याद रखना आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। इसका जो डेस्टिनेशन है इसकी वो अभी तक तय नहीं हुई कि ये मार्च इस्लामाबाद में आके धरना देना है या फिर पिंडी में धरना देना है। लेकिन नाज़रीन, इस सारी लड़ाई के अंदर बार बार फौज को घसीटा जा रहा है। आज भी अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि फ़ौज का सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। अगर किसी के पास कोई राब्ते करने के हवाले से कोई सबूत हैं तो वो सामने लेकर आए, क्योंकि 5 फरवरी को मरीम नवाज़ ने मुजफ्फराबाद जलसे के दौरान एक इल्ज़ाम लगाया था हुकूमत पर कि सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन की हिमायत के लिए फ़ौज से उन पर दबाव डलवाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। उस पर आज ये वजाहत सामने आई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, नवाज़ के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अपोजिशन क्यों डट गई है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कि ये ओपन बैलेट से नहीं होना चाहिए। चूँकि माजी में तो ये अपोजिशन कहती रही है कि ओपन बैलेट से होना चाहिए। ये जो पैसे के लेन देन का मामला है सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त का, ये ख़त्म होना चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए इसमें। लेकिन अब वही अपोजिशन है वो डट कर इसकी मुखालफत कर रही है। और हुकूमत क्यों इस मामले पर डट गई है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, फिर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, अब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और वो भी मशरूत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, जिस पर आज अदालत को भी बड़ी हैरत हो रही थी कि ये किस तरह का ऑर्डिनेंस है। बहरहाल इसमें गवर्नमेंट भी हमें काफ़ी डेस्परेट नज़र आ रही है कि हर सूरत में वो चाह रही है कि ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ना हो, ओपन बैलेट से ही हो। आखिर खदशात गवर्नमेंट को क्या है, ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और अपोजिशन लीडर हैं सिंध के अंदर। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब, तजियाकार हैं। प्रोग्राम में आगे चल कर मैं ज्वाइन करेंगे नदीम असगर कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अली गौर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत शुक्रिया आपने मानो कि आपने प्रोग्राम में अपने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा मैं चाहता हूँ वजाहत सुना दी जाए DG ISPR की कि फ़ौज को सियासत में घसीटे जाने के हवाले से वो बार बार क्या पैगाम दे रहे हैं। आज भी इन्होंने ये पैगाम दोहराया, ज़रा सुनाइए। कुछ दिनों से इस चीज़ के बारे में काफ़ी चहमगोइयाँ की जा रही हैं। मैं एक मरतबा फिर ये कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ कि सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज़ सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। जी, DG ISPR कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई ऐसे शवाहिद हैं तो वो सामने लेकर आए, कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे राब्ते कर रहा है। अब इस बारे से नाज़रीन, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन 5 फरवरी को मरीम नवाज साहिबा ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब के दौरान एक इल्ज़ाम लगाया था हुकूमत पर कि वो किस तरह से अपोजिशन को मैनेज करने के लिए फ़ौज का सहारा ले रही है। ज़रा सुनिए। जिससे जब ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से ऑपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। जी एजाज जवान साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहेंगे? ये बार बार अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान को वजाहत देनी पड़ती है कि हमारा फ़ौज के साथ लेना देना नहीं है, फ़ौज को सियासत में मत घसीटा जाए, लेकिन फिर बयानात उसी तरह के आते हैं, दोबारा से फ़ौज को लाया जाता है सारे मामले के अंदर।
یہ اس کا آپ کو مقصد کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ کیوں بار بار فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ڈیلیبریٹلی؟ سمر، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ لوگ جو جھوٹے اور بے ضمیر پولیٹیشنز ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ یہ اس طرح کا نیریٹو استعمال کرتے ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے. وہ ہے پاکستان آرمی کو میلائن کرنا، پاکستان آرمی کو ڈسکریڈٹ کرنا، اور پاکستان آرمی کو عوام کے دلوں میں اور خود جو جونیئر رینکس ہیں ان کے دلوں میں شکوک پیدا کرنا. یہ ایک تھرڈ کلاس موٹیویٹ نیریٹو ہے ود فورن پش اینڈ موٹیویشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور نواز شریف باہر بیٹھ کر یہی تانے بانے بن رہا ہے، اور یہاں ان کی بیٹی کا نہ ادارے نے نام لیا ہے نہ میں لینا چاہتا ہوں. اس عورت کی بات کو میں کیسے ٹرسٹ کروں جس نے خود پوری قوم وٹنس ہے کہ اس نے حلف دے کر عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا اور فوج ڈاکیومنٹ جمع کرائے اپنی جائیداد کے بارے میں. پھر یہ پوری قوم نے سنا کہ میری تو اس ملک میں کوئی جائیداد نہیں، ملک سے باہر کیسے میری جائیداد نکال کے لے آتی ہیں، میں تو اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. تو وہ تو ہر قدم پہ ہر جگہ پہ جھوٹ بولتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ اشارہ ان کی طرف نہیں تھا. یہ تمام پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان آرمی کو ڈریگ کر رہی ہے پالیٹکس میں، حکومت اور آرمی کے درمیان فاصلے پیدا کرنا چاہتی ہے. اور وہ تو بارہا دعوت دے چکے ہیں کہ ان کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے. میرے ساتھ ایک دو ٹی وی پروگرام میں ان خاتون نے کہا جو نون کی تھیں کہ جی وہ جب حکومت کہتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے. تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان آرمی کو اور حکومت وقت کو ایک دوسرے کے خلاف بدظن کیا جائے، ان کے شکوک و شبہات بڑھائے جائیں، پھر ایک دوسرے کی جو اگر جو الزامات ہیں وہ آرمی پر ٹرانسفر کروائے جائیں، اور پاکستان جو گورنمنٹ ہے اس وقت ان کا برڈن حکومت آرمی پہ ٹرانسفر کیا جائے. تو یہ تمام تر جو ایک سازشی نیریٹو ہے اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اور یہ بار بار نہیں، انہوں نے بڑی دو ٹوک وضاحت آرمی کے ریپریزنٹیٹیو نے دے دی ہے، سپوکس پرسن جو آرم فورسز کے ہیں، وہ روزانہ یہ دوسری مرتبہ دی ہے نا. پہلے جب زبیر حیات نے ایک بونگی ماری اور انہوں نے کہا جی میرے دوستی ہے اور میرے خاندانی تعلقات ہیں اور میں ملنے گیا ہوں، تو انہوں نے اس کی بات کی وضاحت کر دی. ان سے سوال ہوا تھا ایک دفعہ، اس پہ بھی انہوں نے واضح کیا تھا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی قسم کے سیاسی معاملات کے ساتھ، ہمیں مت گھسیٹا جائے. اگر پولیٹیشنز میں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں تھوڑی سی سیلف ریسپیکٹ ہو تو ان کو اب اس بکواس کو اور نیریٹو کو بند کر دینا چاہیے. میرے خیال میں اس سے اچھی شٹ اپ کال اور کوئی ہو نہیں سکتی. بہرحال جو بھی ہے، اب کیا صرف گورنمنٹ اپوزیشن کی طرف سے لایا جاتا ہے یا حکومت کی طرف سے بھی؟ اس طرف میں آؤں گا ذرا دوبارہ سے. صاحب کیا کوئی الزام نہیں لگایا آرمی پہ؟ نہیں، الزام نہیں ہے، وہ سیاست میں گھسیٹنے کی بات ہوتی ہے. یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ حکومت بھی استعمال کر رہی ہے. سمر لیٹس بی ویری اسٹریٹ. حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ایز اے انسٹیٹیوشن وہ حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نہ الزام ہے نہ کوئی احسان ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے اور یہ انہوں نے ہر صورت میں بجا لانی ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ آج بڑا واضح پیغام آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ فوج کو سیاست پہ مت گھسیٹا جائے. وہ پہلے بھی ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں، پھر کیوں بار بار اداروں کو لایا جاتا ہے بیچ میں، متنازع بنایا جاتا ہے؟ ہدف تو آپ کا عمران خان کی حکومت کو ہٹانا ہے، فوج کا کیا لینا دینا ہے سارے معاملے کے ساتھ؟ بائی دی وے سمر بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں تو جنرل صاحب کی جو بات میں نے سنی ہے، میں بالکل جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فوج کو ہم نے اپنے اداروں کو سیاست کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. اور آج اگر ہم اپوزیشن کا نیریٹو کی بات کریں، پی ڈی ایم کے نیریٹو کی، یا کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کا نیریٹو جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہم کہیں کہ اداروں کو ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جس دن امپائر کی انگلی کی بات کی تھی نا کسی سیاستدان نے، عمران خان صاحب نے اپنے بھرے جلسے میں کہا تھا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. اگر اسی دن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لے لیا جاتا تو شاید جو نیریٹو آج بنا ہوا ہے یا بنا دیا گیا ہے جو عمران خان صاحب نے یا ان کی گورنمنٹ نے بنایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی وضاحت ہمارے اداروں کو دینے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. جی وہ تو خان صاحب تو آج کوئی بات نہیں کر رہے. وہ تو جس طرح ابھی جنرل صاحب نے بات کی کہ گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے اس کے ساتھ فوج جو ہے بطور ادارہ
اس کی آئینی ذمہ داری ہے اسے اسسٹ کرنا، جو بھی یہاں بھی اس کی خدمات لی جاتی ہیں. میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئین کے تحت آج تو امپائر کی انگلی آئین کے متحد انہوں نے جو بھی حکومت وقت ہوگی اس ادارے نے اپنی حکومت کو اوبے کرنا ہے، وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. لیکن مریم نواز صاحب کی طرف سے کہہ دینا کہ سیاسی معاملات کی ہینڈلنگ کے لیے بھی ان سے رابطہ کروایا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لے کے آئیں کالز کا ڈیٹا لے کر آئیں. میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں کو سیاست کی دیکھیں. آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی وضاحت کی ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو بالکل ساتھ نہیں لے کر آنا چاہیے سیاست میں. ہر ایک کو اپنے اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اگر اداروں میں کوئی شخص ادارہ پورا بحیثیت ادارہ نہیں ہوتا، اداروں میں بھی کوئی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، برے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں. کوئی غلط کام کر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو اداروں میں رہ کر اس طرح کی اس کے ادارے کی آڑ میں کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. حلیم عادل شیخ صاحب، الزام تو بہت بڑا تھا مریم نواز صاحبہ کا کہ پولیٹیکل ہینڈلنگ کے لیے بھی رابطے کروائے جاتے ہیں فوج سے، لیکن اس پہ آج بڑی کیٹیگوریکل وضاحت اس پہ آ گئی ہے ڈی جی ISPR کی. تو پھر ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں مزید، چونکہ اب تو سیاسی لڑائی بڑھنی ہے، آپ کے خلاف لانگ مارچ ہونا ہے، تو اس میں پھر مزید کسی قسم کی تنقید یا ہدف جو ہے وہ ادارے نہیں ہوں گے؟ دیکھیے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ آپ پہلے پتہ ہے یہ محترمہ ڈان لیکس والی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کو کمزور کرنا چاہا، کبھی استعمال کرنا چاہا. جب ادارے استعمال ان کے لیے ہو گئے تو سب ٹھیک ہے، اور جب اداروں نے ان کے لیے استعمال ہونے کا منع کر دیا یا ان کے ساتھ نہیں چلے، ان کی لیڈرشپ نے اپنی ایک حیثیت برقرار رکھنی چاہیے تو انہوں نے اداروں کو ملائن کرنا چاہا. PDM کا جلسہ جو پہلا گجرانوالہ کا ہوا تھا، وہاں کی جو نواز شریف کی تقریر تھی اس سے ان کا نیریٹو سامنے آ چکا تھا اور وہ کنٹینیوٹی میں چل رہا ہے. اس کے بعد کبھی وہ ایاز صادق صاحب آ جاتے ہیں، وہ تو ہر دفعہ ہی موجود ہوتے ہیں جلسے کے اوپر. چکزئی صاحب، وہ کہیں وہ بیچارے وہ جو پخ ہیں وہ آ جاتے ہیں، نورانی صاحب، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں. اور جن محترمہ کا ذکر کیا جنرل صاحب کی، میں بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، جو یہ کہتی ہوں میری تو کوئی جگہ وہ نہیں ہے، میری یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میری کوئی جائیداد نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کے بھائی صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ یہ ہماری ہے. پھر وہ کیلیبری فونٹ آ جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ہسٹری جھوٹ فراڈ کے اوپر بچی ہوئی ہے اور یہ کنٹینیو کریں گے. یہ اداروں کو ملائن کرنے کے ایجنڈا پر ہیں. یہ اس وقت کوئی ان کا لوکل ایجنڈا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈا لے کر کیری کر رہے ہیں. یہ کہیں ہماری افواج پاکستان کو جس کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان مضبوط ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ میں اختلاف کرتا ہوں آپ کی، میں آپ کی دوسری بات سے اختلاف کرتا ہوں، میں آپ کی دوسری بات سے اختلاف کرتا ہوں یہاں پہ حلیم عادل شیخ صاحب کے کوئی بھی انٹرنیشنل ایجنڈا پر نہیں ہے. یہ ایک سیاسی لڑائی ہے، لوکل ایک لڑائی ہے. کسی کو بھی اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کسی کو نہیں ہے، اپنی افواج کے ساتھ دشمنی کسی کی نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ کا اختلاف میں نہیں مانتا، آپ کا دعویٰ میں نہیں مانتا. ان کا یہ کوئی بھی محب وطن شہری عام آدمی بات نہیں کر سکتا. جن 60-70 ہزار فوجیوں نے جانے دے دی ہوں، آج بھی بارڈر کے اوپر وہ بیچارے ہماری جنگ لڑ رہے ہوں، ہم گھر میں سوتے ہوں، وہ وہاں لڑتے ہوں، وہ شہید ہوتے ہوں، جوان بچے ہم دیکھتے ہیں، لیفٹیننٹ کپتان میجر صاحبان. اور جب ان کے لیے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو دے آر آن دا ایجنڈا. یہ بڑے گندے ایجنڈے، گندے دھندے میں شامل ہیں. آپ کیسے، آپ بات ٹھیک ہے، آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ کوئی محب وطن پاکستانی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ محب وطن نہیں ہے، یہ لندن میں بیٹھے ہیں، ان کے اسٹیکس وہاں ہیں، ان کی جائیدادیں وہاں ہیں، ان کا مائی باپ ادھر بیٹھا ہے، ان کی کنٹرولنگ وہاں سے ہوتی ہے. اس لیے یہ بیٹھ کے صرف انہیں پتا ہے کہ عمران خان ان کو چھوڑے گا نہیں، ان کرپشن کیسز کو چھوڑے گا نہیں. اس کاسٹ کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اتنا شور مچا دو کہ ایک ڈیوائیڈ آ جائے اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت میں، فوج میں اور عوام میں. آپ مان رہے ہیں کہ احتساب پھر عمران خان ہی کر رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چھوڑے گا نہیں، کوئی اپنے اطلب نکال رہا ہے. مطلب جو پکڑ دھکڑ عمران خان ہی کر رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں چھوڑے گا نہیں. عمران خان نہیں دے گا. پکڑ دھکڑ نہیں پکڑ دھکڑ نہیں جناب. یہ جو لے کے فیٹ اپ میں جو ترامیم لائے تھے، اگر وہ پاس ہو جاتی تو چھوڑ دیا تھا نا، NRO ہو گیا تھا نا. کیا تھا وہ؟
38 जो शिके लाए थे उसके अंदर ये था कि 5 साल से ज़्यादा ये ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग को भी छोड़ दो, बार वैल्यूज को भी ले लो। तो लाजिम बात है कि इमरान खान ने डिसाइड करना है ना। अगर वो हम शिके मंजूर कर लेते तो छोड़ दिया था, एनआरओ हो गया था, मुल्क वापस चला गया था, मुल्क पीछे चला गया था। तो बात यह है कि इनको पता है इसलिए, और ये प्लान के तहत कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, ये पूरा म्यूजिक बजाते हैं, एक गिटार, एक ढोल, एक दफली, और सारी पाकिस्तान के खिलाफ होती है। लेकिन ये कितना म्यूजिक बजा ले, कितने तबले बजा ले, छोड़ेंगे नहीं इनको इंशाल्लाह। ठीक है जनरल साहब, ये जो ओवरऑल अगर बतौर मजमूई बात की जाए, ये जो सियासी लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, इसका नुकसान तो ज़ाहिरी तौर पर मुल्क को होता है। एक तो सियासी गैर यकीनी की वजह से आपकी मईशत भी आपकी मुतासर होती है, यकीनी तौर पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, लेकिन मेनली उसमें ये होता है कि सियासी लड़ाई में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिनका इंटरनेशनली आपको बड़ा नुकसान पहुंचा, आपके कौमी बयानिए को बड़ा नुकसान पहुंचा। जिस तरह से अयाज सादिक का बयान आ गया, फिर फवाद चौधरी का बयान आ गया, ये सियासी लड़ाई के अंदर ये बयान आता है जिनका भारत ने बड़ा फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान के नेशनल नैरेटिव को बड़ा नुकसान पहुंचा। फौज की ओवरऑल राय क्या है इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक लड़ाई चल रही है, इसके ख़त्म होने के वाले से सूट नहीं करता इदारे को भी कि ये लड़ाई जल्द अज जल्द ख़त्म हो और पाकिस्तान बेहतर तरीके से आगे बढ़े? देखिए, पहली बात यह है कि फौज क्या सोचती है, इसके जवाब तो जनरल इफ्तिखार बाबर दे सकते हैं। मैं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर ये देख रहा हूं कि हमारी सियासी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुल्क में शऊर का, सियासी बेदारी और सियासी शऊर का मुजाहरा करते हुए मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं। बिल्कुल। और वो तमाम रिफॉर्म्स लाने में हुकूमत के साथ तावन करें। पहले तो इस रियलिटी की एक्सेप्ट कर लें कि वो अपोजिशन में है और हुकूमत मेजॉरिटी से हुकूमत कर रही है, इसलिए तो वो इक़्तिदार पे बैठे हैं। जब इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स तब शुरू होती है। लेकिन हमारे मुल्क में ट्रेजेडी ये है कि लोग सिर्फ इक़्तिदार में आने को ही सियासत समझते हैं, उससे महरूमी उनकी पॉलिटिकल डेथ के मुतरादिफ होती है, जिसकी वजह से हम 1970 के वाहिद इंतखाबात थे, उसमें मुल्क दो लख्त हो गया क्योंकि एक उधर हो गया एक इधर हो गया। उसके बाद से आज तक कोई इंतखाबात मैंने ऐसे नहीं देखे जिसके हारने वाले ने उसके रिजल्ट को तस्लीम किया हो। लोग इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं, इन थर्ड क्लास टैक्टिक्स और नैरेटिव्स को भी लोग अच्छी तरह समझते हैं, जिसकी वजह अगर आप देखें तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको पीडीएम 11 जमातों की जो मोबिलाइजेशन थी आवाम को करने की कोशिश, उसमें वो क्यों नाकाम हुए? क्योंकि लोगों ने उनकी असलियत पहचानते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि ये कितनी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, लोग ये भी समझते हैं अगर जिस तरह इनके 11 एमएनए लाहौर शहर में थे, अगर हर एमएनए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से उसने 1 लाख और 1.5 लाख वोट लिया हुआ था, अगर वो सारे मिलकर 1 लाख आदमी जलसे में ले आते तो हालात डिफरेंट होते। लेकिन लोगों ने क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया? क्योंकि लोग इनकी मतलब परस्त नैरेटिव को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जो कुछ इन्होंने किया है उसको वो देख रहे हैं। इसकी एक वजह वज़ीर आज़म इमरान खान भी बयान कर रहे हैं। मैंने उनका इंटरव्यू किया था जो 6 फरवरी को हमने चलाया, उसमें भी वो एक वजह बयान कर रहे थे। तो मैं इससे पहले कि जाऊँ अली गौहर साहब पे, ज़रा वो वजह बताते थे इमरान खान क्या उनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है कि वो ये कहते हैं तहरीक कामयाब नहीं होगी, लोग नहीं निकलेंगे, ज़रा सुनाएं जी। लॉन्ग मार्च भी कर लें, जो मर्जी इन्होंने करना है कर लें, लोग चोरों के लिए कभी सड़कों पे नहीं निकलते। यानी खुद दम दबा के बाहर बैठा हुआ है, वहाँ चोरी करके बच्चे बाहर हैं, सारे भाई के बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, वो उनका जो मुंशी था उसके बच्चे, वो सब बाहर बैठे हुए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हम बाहर बैठ के तो यहाँ लोग खड़े हो जाएंगे, इनकी चोरों की यानी इनकी चोरी बचाने के लिए भी कभी पब्लिक निकलेगी। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अली गौहर साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये तहरीक कैसे चलेगी? कहते हैं दुनिया में लोग निकलते हैं करप्शन के खिलाफ, यहाँ करप्शन बचाने के लिए नहीं करे। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आपके सारी लीडरशिप ही बाहर बैठी है, कि मियां नवाज शरीफ बाहर बैठे, उनकी फैमिली बाहर बैठी है, लोग यहाँ बेवकूफ़ हैं, वो आपके लॉन्ग मार्च के अंदर निकलेंगे बाहर। जी शुक्रिया समर, मैं बात सुन रहा था जनरल साहब की और बाकी दोस्त भी, शेख साहब भी बड़े धुआंधार और आप ही हाथ के बातों को दे रहे थे। तो देखिए, अगर आप बात सुनना चाहेंगे तो मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा टाइम दे, मैं वजाहत करूँ अपने मकसद। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है
کہ پاکستان کا بے شمار وقت جو ہے وہ مارشل لاء میں گزرا ہے، یا اگر مارشل لاء میں نہیں بھی گزرا تو ایسا ٹائم بھی گزرا ہے کہ جس میں پپٹس کی حکومت بنائی گئی، جس طرح کے کہ سو کال ٹاپ لیگ کی گورنمنٹ تھی جس میں حلیم عادل شیخ صاحب بھی اس وقت ٹاپ لیگ میں تھے. تو مقصد ہے کہ پاکستان IGI والی جو گورنمنٹ تھی اس سے بھی گن لینا. ہاں مدنی، میں تو آپ کو بات کر رہا ہوں نا کہ جب فاطمہ جناح کو غدار کہا جاتا تھا اس وقت کی بات کر رہے ہیں، مطلب ہے ایوب خان کی بات کر رہے ہیں، یحییٰ خان کی بات کر رہے ہیں، آپ جہاں سے مرضی اسٹارٹ ہے. مقصد یہ ہے کہ پاکستان پر ہمیشہ مارشل لاء یا مارشل لاء کے ذریعے حکومتیں مسلط کی گئی جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا تھا، کٹ پتلی کی طرح سے وہ حکومتیں بنائی جاتی تھی. اور آج بھی وہی تسلسل چل رہا ہے پاکستان میں. آج پاکستان میں ایک لائن ڈرا ہو، پاکستان کے عوام جو ہیں اب ان حالات سے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ پاکستان کے غیر جمہوری غیر آئینی حکومتیں جن کا کہ آج کے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے یہ کہا کہ یہاں پر حکومتیں گرانے طاقت کے ٹول کے لیے نیب جیسے ادارے بنائے جاتے ہیں سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے. اور اسی پیرائے میں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں تک یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ فوج کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، بات فوج کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا. فوج میں چند مٹھی بھر وہ عناصر جو سیاست کی طرف فوج کو دھکیلتے ہیں، جو سیاستدانوں کی وفاداریاں تبدیل کرواتے ہیں، جو پیچھے بیٹھ کر حکومتیں توڑتے اور بنواتے. ابھی علی گور صاحب، جو اکثریت میری علی گور صاحب نہیں، میرا آپ سے مختصر سوال، یہی جو آپ بات کریں اسی کی کنٹینیوشن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو مریم نواز صاحبہ نے 5 فروری کو ایک الزام لگایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل معاملات کے لیے سینٹ کے میں جو ترمیم لے کے آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اس کے لیے بھی فون ہمیں کروائے جا رہے ہیں کہ ذرا خیال رکھیے گا. تو DG ISPR نے کہا کہ اس کے ثبوت لے کر آئے گا، اگر کسی کے پاس ہیں تو ثبوت لائیں گی پھر مریم صاحبہ سامنے کہ رابطے کر رہی ہے فوج آپ کے ساتھ، دباؤ ڈال رہی ہے آپ پہ؟ ایک بات تو بالکل ڈیفینیٹ کلیئر ہے کہ اگر مریم صاحبہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتی جو جس کا ان کے پاس ثبوت نہ ہو، ان کے پاس یقینی طور پر ثبوت ہے تو انہوں نے یہ بات کی ہے. دوسرا ثبوت کے طور پر میں آپ کو جسٹس صدیقی کا حوالہ دوں گا کہ جو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے اور انہوں نے ان کا تو نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ تو ابھی سینٹ والے مدعے پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ ذرا بتا دیں کہ کون سا پاکستان کے حالات کو کس طرح سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جس جج نے میاں نواز شریف صاحب کی کنوکشن کی وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو اپنا جب ہم بات آئین اور قانون کی کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ ریٹائرڈ جنرل عاصم باجوہ جس نے اربوں روپے کے، میرا تو آپ سے مختصر سوال یہ ہے علی گور صاحب کہ مریم صاحبہ نے جو الزام لگایا وہ ثبوت لے کر آئیں گی یا نہیں؟ اتنا بڑا الزام ہے انہوں نے لگا دیا، آپ تو DG ISPR کہہ رہے ہیں ثبوت لے کر آئیں. لیکن میری بات کو مکمل ہونے دینا پلیز. جسٹس باجوہ سے آج کوئی ثبوت نہیں مانگتا. وہ جسٹس نہیں ہے، مجھے ذرا ثبوتوں والی بات، میرا مدعا یہ ہے اس پہ ذرا آپ مجھے بتا دیں پہلے کہ ثبوت جو ہیں وہ لانے پڑیں گے سامنے. DG ISPR مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہے تو ثبوت دے دیں. آپ صحافی ہیں، آپ مریم صاحبہ سے بھی یہ سوال کر لیجئے گا، ان کے پاس ثبوت ہیں، وہ ثبوت لے کر آئیں گی. اور کتنے ثبوت آپ کو چاہیے؟ نہیں، اس چیز کے ثبوت چاہیے. یہ بار بار ادارے کو ڈریگ کیا جاتا ہے، ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ادارہ آپ سے ثبوت مانگ رہا ہے جس سے آپ سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں. اگر پاکستانی افواج کی آج تک توہین کی اور ان کے خلاف غلط زبان استعمال کی تو وہ سب سے زیادہ عمران خان نیازی نے کی، جس کا آپ بے شمار ویڈیو کلپ نکال سکتے ہیں. اگر پاکستانی افواج کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو وہ عمران خان نیازی نے کی. ٹھیک ہے، اگر بات کرتے ہیں ہم پاکستانی افواج کے وقار کی بات کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی افواج میں جو چند ایک لوگ بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں وہ جو ہے وہ اپنی ڈومین میں بیٹھ کر کام کریں اور ثبوت لائیے گا. یہ جو آپ چیزیں بیان کریں ذرا اس کے ثبوت ضرور لائیے گا. یہ جو اب لانگ مارچ ہے اس کا بھی یہ پھر وہی یہ وہی تھرڈ کلاس نیریٹو ہے جو ابھی گوہر صاحب تقریر فرما رہے ہیں. ان کو ایک بات کہی ہے نا، عاصم باجوہ کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو ٹیک ہم ٹو دا کورٹ، آئی ول گو ود یو. لے کر آؤ وہ ایویڈنس اور کورٹ میں چیلنج کرو. آپ کے بنائے بات سن لو، اداروں نے لانی ہے.
जनरल साहब आप भाई मेरी बात सुन लो ना, फिर आप क्या सुन ले जरा, कर रहे हो? सुन ले जरा। सियासतदानों को रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल करते हैं। जनरल साहब उन इदारों ने लेकर आनी है एविडेंस, वो नहीं लाते। मेरी बात सुने, जिसको आप अभी मियां साहब फरमा रहे हो, वो मियां साहब इन्हीं बूटों में बैठकर सियासत का आगाज करते रहे और उसको रूहानी बाप कह के उसके एजेंडे को मंतकी अंजाम तक ले जाने की। अली गौर साहब सुन ले जरा, अली गौर साहब जरा सुन ले जवाब। आप अपनी बारी पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अली गौर साहब जरा सुन ले जनरल साहब की बात, आप अपनी बारी पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपने लंबी बात की है, जरा सुन ले ना, जरा तहम्मुल के साथ सुन ले जरा। 2 बारियां लिए, मेरी भी बात सुने ना। ओहो, तो आप तहम्मुल से जरा सुन लेना, आप पे दोबारा आएंगे ना, शो खत्म तो नहीं हो रहा, आपको टाइम दिया जाएगा। का हौसला नहीं है क्योंकि सच को सुनना चाहते नहीं है। जाता है कि जो के सियासतदानों को गालियां देने के लिए बिठाया जाता है। नहीं, क्या और ये बात नहीं है भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? बात ये है, घर करते ऐसी अजीब बात कर रहे हैं। अरे तुम जैसे आज तो मुद्दा है, घटिया सियासतदान हो तुम लोग। नहीं ये अली वाल साहब ये घटिया नहीं, इस तरह की जुबान इस्तेमाल न करें प्लीज। आप किसी को, आप चले ये चोर डाकू वाली बात आप असेंबली तक ही रखें, हमारे शो पे आकर ये घटिया चोर वाली बात ना करें। नहीं मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, किसी को घटिया आपने नहीं, अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो जरा एहतियात के साथ करें जरा। नहीं चुप होना पड़ेगा, नहीं अल्फाज का इस्तेमाल जरा एहतियात के साथ करें जरा, थोड़ा सा तहजीब के साथ जरा। अली गौर को चुप होना पड़ेगा, अली गौर साहब को चुप होना पड़ेगा। अच्छा चले, अच्छा चले, बोले जा रहे चुप होना। अब सुन ले जरा, पाकिस्तान की आवाम ने इस घटिया इंसान को चुप होना चाहिए। नहीं ये घटिया ना करें, मेहरबानी करें जरा, इस तरह की जुबान इस्तेमाल न करें, बात करें, इस तरह की जुबान इस्तेमाल न करें, मेहरबानी करें जरा, तहजीब के साथ, आर्गुमेंट के साथ बात करें किसी के हवाले से। अच्छा चले ठीक है, मैं जरा एक और चीज की तरफ आता हूँ जरा। अली गौर साहब मेहरबानी करें जरा, मुसलसल बोले जा रहे जरा, मेहरबानी करें जरा, सुन ले। क्यों नहीं कर रहा अली गौर? अच्छा मुझे सुनने जरा, अच्छा अब जरा मेरी बात सुन ले। अभी तो लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तय नहीं है, अभी तो लॉन्ग मार्च के हवाले से तय नहीं हुआ कि ये लॉन्ग मार्च की मंजिल क्या होगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा अभी तक तय नहीं पाया, लेकिन जवाब में उन्होंने फिर इशारा पिंडी का ही दिया, जरा सुना दें। जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा तो पिंडी पहुंचने से बहुत ही पहले हमारा तादाद और हमारा कुव्वत और ताकत सबको नजर आएगा। ये नदीम साहब पिंडी की तरफ आ रहा है मार्च? पिंडी इस्लामाबाद एक ही जैसे हैं, नहीं फर्क तो नहीं है। पिंडी और इस्लामाबाद में कोई इतना फर्क नहीं है, समझते हैं। अगर आप फर्क समझते हैं तो फिर तो ठीक है, जुड़वा शहर है, लेकिन बात सुने, अगर लॉन्ग मार्च की भी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, ये तो 2 शहर हैं। अगर लॉन्ग मार्च होता है तो अगर लॉन्ग मार्च के लोग जो हैं वो टी चौक पर बैठ जाते हैं रवात में, तो दोनों शहर बंद। और अगर बैठ जाते हैं मरी से आने वाले लोग मरी रोड पर, एक्सप्रेस वे पर और दूसरे, मंजिल की बात हो रही है, मंजिल क्या? हमारी मंजिल तो इस्लामाबाद और फैजाबाद बैठना, आके कहां वो इस्लामाबाद हो या पिंडी हो, जहां पर डिसाइड हो जाएगा कि हमने यहां पर बैठना है, गवर्नमेंट हमें रोकेगी, क्या पता हमें वो घर से निकलने से पहले भी रोकना शुरू करते हैं, ये तो कोई पता नहीं है। लेकिन इट मेक्स सेंस, पिंडी का पिंडी और इस्लामाबाद में कुछ कंफ्यूजन है तो वो आप मुझे क्लियर कर दें, मुझे नहीं समझ आ रही। नहीं मुझे है कंफ्यूजन, आपको है तो मुझे क्लियर कर दें। इस्लामाबाद है, पिंडी नहीं है। मेरे लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरे लिए तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों सेम एक जाते हैं। बिल्कुल है। क्यों जनरल साहब बात कर रहे थे ना समर साहब, क्यों अली शेख साहब ये मार्च क्या लग रहा है आपको, कहाँ आ रहा है? बिलावल साहब तो कह रहे पिंडी पहुंचने से पहले ही इतने ज्यादा लोग हमारे साथ इकट्ठे हो जाएंगे कि गवर्नमेंट पे दबाव आ जाएगा। अरे भाई बात तो सुनिए, 8 अक्टूबर को ये मार्च लाहौर में कह रहे थे कि आर होगा या पार, उसके बाद 13 को क्या हुआ लाहौर में, सब हो गया बेकार। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कहा था कि इन आसमानों का समंदर होगा, कुछ भी नहीं था, सारे इलेक्शन कमीशन के सामने, एक रोड भी नहीं भर सके थी। इन्होंने पिंडी आना है, पिंडी आए, इस्लामाबाद आना है, इस्लामाबाद आएँ, अडियाला जाना है, अडियाला जाएँ, हम हाजिर हैं इनके लिए। लखकोट लखपत भिजवाने अपने कुछ लोगों को वहाँ भिजवाएँ। बात है कौम इनको जान चुकी है, कोई कौम रिस्पॉन्स नहीं दे रही है इनको। कल हैदराबाद में भी देख लीजिएगा कि जो इनका हशर होगा, वजह क्या है कि इनका नैरेटिव बिका नहीं है, इनका बयानिया बिका नहीं है, इनके बयानिए से कौम साथ नहीं खड़ी हुई है। शुरू में कुछ लोग थे वो समझ रहे थे शायद ये कोई वाकईतन कोई मूव चला रहे हैं, पॉलिटिकल मूव है, देखें तो सही। लेकिन रोज़ रोज़ जिस अंदाज से जो इन्होंने बात की है, इन्होंने सिर्फ बात की है हर बात में इमरान खान और फौज, इमरान खान और फौज, उसके अलावा ये कोई बात करते नहीं है। तो जिस बयानिए को लेकर चले वो नैरेटिव बिका नहीं, और फजलुर रहमान साहब समेत तमाम लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले हुए हैं। नवाज शरीफ साहब, शेख साहब, ये जो
اعتماد ہے آپ کا اتنا زیادہ کہ کر لیں مارچ، جہاں مرضی کرنا ہے کر لیں مارچ، دے دیں استعفے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، یہ اس اعتماد کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز تو ہے، کوئی راز تو ہے، چونکہ وہ اتنی زیادہ ملک کی خوشحالی بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اتنی خوشحالی ملک کے اندر ہماری حکومت کی وجہ سے، ہماری گورننس کی وجہ سے کہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں. حالات تو آپ کے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کانفیڈنس کی کوئی وجہ تو ہے. جی میں بتاتا ہوں اعتماد کے پیچھے جی ہے بتاتا ہوں. سنیں اس کے پیچھے گلگت کا الیکشن ہے. سن لینا سمر میری باپ نے سوال مجھ سے بولے. اس کے پیچھے گلگت کا الیکشن ہے، اس کے پیچھے گلگت کا الیکشن ہے. 22 سیٹیں اور 9 سیٹیں سارا پی ڈی ایم، سارے کٹھے ایک حمام میں 9 سیٹیں، پی ٹی آئی 22 سیٹیں. اس کے پیچھے گلف کی جو سروے تھا وہ ہے. اس کے پیچھے بہت سارے سرویز ہیں کہ پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے پیچھے ہمارے پاکستانی عوام ہے جو ان چوروں سے ڈاکوؤں سے چھٹکارا چاہتی ہے. سرویز کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ چور ڈاکو کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو کرپشن کا جو پرسپشن انڈیکس ہے وہ آپ کے دور میں گر رہا ہے، این آر او زدہ نیچے جا رہا ہے. کرپشن کی پرسپشن آپ کی خراب ہو رہی ہے. نہیں وہ یہ والی جناب نہیں، وہ یہ والی کرپشن نہیں ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وہ اوورال پورے ملک شامل ہے اس کے اندر. حکومت تو آپ کی ہے نا. چینی چور میں بات سنیں یہ چینی چور 22 ارب کی چینی سلمان شہباز اچھا مجھے چور، یہ ٹی ٹی مافیا، یہ ٹی ٹی مافیا، یہ جو ہے وہ کیش بوائز مافیا، یہ ساری شوگر مل مافیا، یہ سارے یہ جو ہے یہ اسے شرم آنی چاہیے، اس کو شرم آنی چاہیے. اس کی زبان علی گور کی زبان ہے. یہ چلے مجھے بریک پہ جانا ہے پلیز. اب یہ ذاتی حملے آپ نے شروع کر دیے ایک دوسرے پہ، تو میں اس چیز کو بالکل بھی انکریج نہیں کرتا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو سینٹ میں اوپن بیلٹ کے بارے سے بات کریں گے کہ اپوزیشن کیوں اتنی ڈٹ گئی ہے کہ اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کیوں اس معاملے پہ اتنی زیادہ ڈٹ کے اتنی ڈیسپریٹ نظر آ رہی ہے کہ اوپن بیلٹ ہی ہونا چاہیے. کیا خدشات ہیں گورنمنٹ کے؟ باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. ایک بڑی سخت لڑائی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کہ سینٹ کا الیکشن کس طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے. اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ خفیہ بیلٹ کے تحت ہی ہو، جبکہ حکومت بڑی ڈیسپریٹ نظر آ رہی ہے. بہت زیادہ اس کی کوشش ہے، پورا زور لگا رہی ہے حکومت کے کسی بھی طرح سے یہ الیکشن ہے اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو. اس کے لیے آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں ہو سکا، ظاہر نمبرز نہیں تھے گورنمنٹ کے پاس. پھر سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ریفرنس چل رہا ہے، اس پہ آج بھی سماعت ہوئی، اور وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 226 کے حوالے سے کوئی وضاحت دے دے کہ سینٹ کا الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے، یعنی سیکرٹ بیلٹ کے تحت وہ کروا سکتے ہیں یا نہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ اب آرڈیننس لے کے آ گئی ہے گورنمنٹ کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ ان کے حق میں نہیں دیتی تو پھر جو ہے وہ آرڈیننس جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گا. یہ پہلی ایک مثال ہے کہ ایک مشروط قسم کا آرڈیننس سامنے آیا ہے جس پہ اپوزیشن نے اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے بھرپور طریقے سے. اب ناظرین دو چیزیں ہیں آرڈیننس کے حوالے سے. ایک تو صدر مملکت کو اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت کہ وہ صدارتی آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو شرائط ہیں. شرط یہ ہے کہ قومی اسمبلی یا سینٹ اس وقت ان کے اجلاس نہ چل رہے ہوں. تو یہ ڈیبیٹ تو پچھلے ہفتے سے چل رہی تھی کہ کیسے کرنا ہے، تو آرڈیننس لایا جا سکتا تھا چونکہ جمعرات تک تو قومی اسمبلی کا اجلاس چلتا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دوسری جو چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں مینشن کرنے والی، یعنی کہ جو بتانے والی ہے، وہ اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آرڈیننس آ جاتا ہے تو اس آرڈیننس کو ختم کرنے کے لیے یا غیر مؤثر کرنے کا بھی ایک راستہ موجود ہے. اور وہ راستہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر اگر کوئی قرارداد اس آرڈیننس کے خلاف پاس کر دی جائے تو وہ آرڈیننس غیر مؤثر ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. تو سینٹ کے اندر اس وقت اپوزیشن کے پاس تعداد زیادہ ہے، نمبرز ہیں، وہ قرارداد لا کے بھی اس آرڈیننس کو غیر مؤثر کر سکتی ہے. بہرحال سپریم کورٹ کے اندر بھی جے یو آئی پہنچ چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی پہنچ چکی ہے، دیگر جماعتیں بھی جا رہی ہیں اس آرڈیننس کو چیلنج کرنے کے لیے بھی کہ یہ طریقہ کار قابل قبول نہیں ہے. اب ندیم صاحب کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی زیادہ اس پہ ڈٹ گئی ہے آپ کی پارٹی کہ بھائی نہیں کرنا ہم نے کچھ بھی ہو جائے، یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہونا چاہیے؟
یہ نہ ہو کل کو آپ خود اس بات کا رونا رو رہے ہیں یار ہمارے ووٹ کم ہو گئے. نہیں بات آپ کی مناسب ہے, جائز بات کر رہے ہیں. سمر پہلی بات یہ ہے کہ اگر آئین آپ کو اجازت دیتا ہے تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. اگر آئین کہتا ہے کہ اوپن ہونی چاہیے اوپن ہونا چاہیے, سیکریٹ ہے تو سیکریٹ ہونی چاہیے. اور اگر کی بات کر رہا ہوں, آئین تو نہیں نا اجازت دے رہا, ترمیم کی جا سکتی ہے نا, ترمیم کی جا سکتی ہے, آپ لوگوں نہیں کرنی نا پارلیمنٹ, 2/3 میجورٹی سے کی جا سکتی ہے نا, ایسے تو نہیں کی جا سکتی. اور آج اگر آپ سیاسی جماعتیں جا رہی ہیں, اور آپ یہ دیکھیے گا 218 کے مطابق, آرٹیکل 218 کے مطابق الیکشن کمیشن نے بھی جانا ان کے اگینسٹ, ان کے وہ کسٹوڈین ہے اس چیز کے, تو وہ کیسے انلیگل کام کرنے دیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری دیکھیں دو چیزیں ہیں. میں تو پرنسپل کی بات کر رہا ہوں, اصول کی بات کر رہا ہوں کہ خفیہ بیلٹ یا اوپن بیلٹ. میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں, جو بھی ہو. دیکھیں اس وقت دونوں ہم حکومت میں ہیں, ہم سندھ میں حکومت میں ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ وفاق میں, اور ان کے دوسرے 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. دیکھیں ہمیں بھی تو خوف ہونا چاہیے نا, جو خوف ان کو ہے پی ٹی آئی کو. آج 50 کروڑ جو ہے, جو خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ رشوت ہے, یہ چوروں ڈاکوں کو میں نہیں دے سکتا, لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ پرویز ہٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے اندر وہ اسکیمیں بند کی آئیں گی, ابھی وہ کچھ دیکھیں اسکیمیں تو ویسے پہلے کون سا کسی کے ہاتھ میں پیسے دیے جاتے ہیں, پہلے بھی اسکیمیں دے دی جاتی ہیں, اور وہ پھر جاتی ہیں ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتی ہیں, ڈپارٹمنٹ اس کا سروے کرتے ہیں, اس کا پھر وہ سروے کرنے کے بعد آپ تو صرف اس کی نشاندہی کرتا ہے عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ علیحدہ ہے. جو پرائم منسٹر صاحب کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ میں کسی بھی ممبر کو نہیں, لوکل باڈیز کو میں مضبوط کروں گا, جو کہ انہوں نے الحمدللہ 2.5 سال تو آپ کا بھی تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم کے اندر بھی تھا, سینٹ کی ہول کمیٹی کے اندر اظہر بانی صاحب جسے ایڈ کر رہے تھے, وہاں پہ بھی موقف تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, یہ پیسے کا لین دین ختم ہونا چاہیے. آج اگر ہو رہا ہے, دیکھیں ہمارا موقف آج بھی وہی رہا. دیکھیں 5 سال ہماری حکومت رہی, 5 سال نون کی گورنمنٹ رہی, 2.5 سال, تو یہ اگر 2.5 سال پہلے سوچ لیتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے علی گور آج انہیں خوف ہے, آج انہیں خوف ہے جی بالکل خوف ہے. دیکھیں آج یہ قومی اسمبلی میں بھی, سمر اگر یہاں سے قومی اسمبلی میں بھی ووٹنگ ہونی ہے نا, اسلام آباد کے بھی تو سینیٹر منتخب ہونا, انہیں سب سے بڑا خوف انہیں صوبوں سے نہیں ہے اتنا خوف, انہیں سب سے زیادہ خوف پنجاب سے ہے اور وفاق سے ہے. اگر وفاق میں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے دو سینیٹر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وفاق میں اگر پنجاب کے اندر انہوں نے فول پروف سیکیورٹی میں آخری بات کروں گا, اگر وفاق میں سینیٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم کا مشترکہ کینڈیڈیٹ اگر جیت گئے تو یہ تو سیدھی عدم اعتماد بھی ہوگا, اور ان کے اوپر اعتماد کا بہرحال علی گور صاحب اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ پیسہ چلے گا, وفاداریاں خریدی جائیں گی. نہیں اپوزیشن تو نہیں وفاداریاں خریدنی تو وفاق نے ہے. جی دیکھیں گزاری یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کو ایک دفعہ تو نہیں کئی دفعہ پامال کیا گیا. دیکھیں جب پاکستان کے آئین میں کوئی بھی امینڈمنٹ ہے وہ 2/3 میجورٹی کے بغیر جو ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آرڈیننس کے ذریعے ملک کو چلانا ہے تو پھر 58 کل کو 58(2)B جو ہے وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے بحال کر دی جائے گی. پھر جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس پر جس طرح کا بلاول صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ اور مولانا صاحب اور دیگر اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں, پھر وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے آپ ختم کر دیں. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ پھر ایک سیمی مارشل لا لگانا چاہتے ہیں ملک میں. اور آج جو عمران نیازی اپنے حواریوں کے لیے, اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے جو اپوزیشن سے وہ NRO مانگ رہا ہے وہ قطعی طور پہ نہیں دیا جائے گا. اور اگر یہ سنسیئر تھے, ہم کہتے ہیں کہ یہ تجویز میں اس وقت لانے میں بدنیتی ہے. جس وقت سینٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اس وقت بھی آرڈیننس نکال دیتے اور شو آف ہینڈ کے ذریعے کروا دیتے. اچھا میں ایک چیز ذرا واضح کر دوں, میری گزارش سن. جی اور اگر یہ اتنے سنسیئر تھے کہ یہ اس پر تو پھر پورے الیکشن ریفارمز پر بات کی جاتی. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, 1.5 سال سے اس کی کوئی میٹنگ کال نہیں کی. اس پہ ایک نہیں, الیکشن ریفارم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. پھر پرائم منسٹر ایک کنفیوژن میں ذرا دور کر دوں, پہلے میں ذرا ایک کنفیوژن دور کر دوں, پھر آپ کا تبصرہ شاید زیادہ ذرا وہ بہتر ہو جائے. کنفیوژن اس وقت یہ بنی ہوئی ہے اور کئی پارلیمنٹیرین, سینئر پارلیمنٹیرین اس چیز کو کنفیوز کر رہے ہیں اس آرڈیننس کو لے کر کہ شاید یہ کوئی آئین کے اندر ترمیم کر دی گئی ہے. آئین کے اندر ترمیم کے لیے ایک ہی مجوزہ طریقہ کار ہے, وہ ہے 2/3 میجورٹی ان دا پارلیمنٹ, اس کے علاوہ ترمیم نہیں ہو سکتی.
یہ جو آرڈیننس ہے یہ کوئی ترمیم کے لیے نہیں ہے، یہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس کی سیکشن 122 کے اندر ترمیم کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا ہے، اور الیکشن ایکٹ جو ہے یہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے آرڈیننس کے تحت۔ آئینی ترمیم جو ہے نہیں کی جا رہی، آئین کو نہیں چھیڑا جا رہا، الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہے، وہ آرڈیننس کے ذریعے کی جا سکتی، کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی چیز نہیں ہے۔ اب اپنے پرنسپل پہ آ جائیں، خفیہ بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ پہ، اس پہ آپ کا اختلاف جو ہے اس پہ ذرا بات کر لیں کوئکلی ذرا۔ جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو جہاں تک ہے کہ اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کہ عمران نیازی صاحب کے پاس جو ان کے خود اپنے ممبران ہیں جنہوں نے کہ بجٹ کے سیشن کے اوپر بھی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر ان کے اوپر شدید قسم کی تنقید کی اور ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، آج انہیں مختلف صوبوں سے بھی ڈر ہے کہ ان کے لوگ سلپ ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان کو انہوں نے جس طرح سے بے دردی کے ساتھ چینی اور آٹا چوری میں لوٹا ہے اس کے حواریوں نے اور ساتھیوں نے، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو جس 5 تو آپ کے سلپ ہوئے ہوئے پنجاب کے اندر، جلیل شرک پوری، نشاط ڈاہا، انصاری صاحب ہو گئے، گزارش سن لینا تو آپ دیکھیں ان کو اپوزیشن لیڈر سندھ میں بدلنا پڑا، یہ علیم عادل شیخ صاحب کو بٹھا دیا، شمیم صاحب نے اختلاف کیا، بے شمار اور لوگ ہیں جو سر 5 ایم پی ایز آپ کے پنجاب کے اندر سلپ ہو چکے ہیں، وہ بزدار صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے، خطرہ آپ کو زیادہ ہے؟ وہ تو انہوں نے اسی طرح سے جس طرح سے کہ سینٹ کے الیکشن میں جب تحریک اعتماد پیش کی گئی اس وقت لوگوں کو خریدا، ٹھیک ہے، طرح سے کہ اب 50 کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں، یہ تو سوٹ کرتا ہے نا، کے نام کے اوپر رشوت دی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو پھر تو آپ کو سیکرٹ بیلٹ کی مخالفت کرنی چاہیے نا، یہ غلط چیز ہے، اور 50 کروڑ روپیہ ادھر بولیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن نہیں، یہ الیکشن جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو اس وقت تک جو شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں کروایا جا سکتے ہوں گے، اور یہ صرف ان کو اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے پھر یہ انگلینڈ پلٹ اور امریکہ پلٹ اور پتہ نہیں کہاں کے آئے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے سینٹ کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو ڈکٹیٹرشپ کی طرف دوبارہ دھکیلنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی پارٹی کے باہر سے بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے، اگر یا عمران خان کی پارٹی ہے انہیں اختیار ہے وہ جس کو مرضی دیں۔ ذرا علیم عادل شیخ صاحب، میرے پاس ٹائم کا مظاہرہ، علیم عادل شیخ صاحب الزام آپ پہ ایک ہی ہے کہ آپ ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے کہ لوگ آپ کے مہنگائی کی وجہ سے دیگر مسائل کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، آپ کے ووٹ نکل جائیں گے، اس لیے آپ یہ ترمیم لانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کہ اس کے چیک نمبر 23 کے اندر اس وقت وہ جائز تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات بڑی اچھی ہے، آج قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ کون 1 نمبر پولیٹکس کرنا چاہتا ہے اور کون 2 نمبر۔ اگر ایک اچھی بات ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا ایم پی ہے، میں ایم پی ہوں اگر کسی پارٹی کا، میں اپنی پارٹی کو ووٹ دوں، میرا خیال ہے پارٹی کا حق ہے کہ اس کا ایم پی ہے اس کے سینیٹر کو ووٹ دے۔ اگر ہم سیاست میں اچھائی لے کر آ رہے ہیں، برائی ختم کر رہے ہیں، یہ ہارس ٹریڈنگ اچھا نہیں لگتا جی۔ ہارس ٹریڈنگ ایک ممبر ہوتا ہے، اپنے لاکھوں ووٹ لے کر یہ لوگ آتے ہیں، ہم لوگ ہزاروں ووٹ لے کر آتے ہیں، اور کل جن ہزاروں لوگوں نے ہمیں بھیجا اس کو ہم اپنے پیسوں میں بیچ دیں اپنے ووٹ کو، تو شرم ہے ہمارے اوپر بھی، اور ہمارے اوپر وہ ورکرز بھی، وہ ووٹرز بھی لعنت بھیجے گا ہمارے اوپر کہ ہمارے ووٹ کو جا کے اچھا کوئی بیچے یا نہ بیچے، ایسے ہی سب چور بنے رہتے ہیں۔ فرض کیا 8 ووٹ بک گئے تو 80 لوگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، ہر بندے کو لوگ چوروں کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عوامی نمائندے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہو رہی ہے، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ کون یہ گندا دھندا کرنا چاہتا ہے اور کون اس گندے دھندے سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ تو آج ہم نہیں چاہتے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو، سانگا مانگا کی سیاست ہو، صاف ستھری سیاست کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز سمر عباس میں بتاؤں آپ کو، حکومت جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ بہترین طریقے سے خرید و فروخت کر سکتی ہے، ہم اس گند میں نہیں پڑنا چاہ رہے ہیں۔ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ۔ یہ 2 نمبر پیسوں کی پیداوار، یہ اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین مجھے ایک مختصر بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے قومی اسمبلی کے اندر جو لڑائی جھگڑے کا معاملہ تھا اس پر اسپیکر نے ایک ایکشن لیا ہے، ایکشن کیا بات ہوگی، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو شو ناظرین، جمعرات کو قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑی شدید لڑائی دیکھنے کو نظر آئی اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان۔ اس پر یہ تصاویر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ جو چل رہی ہیں، اسپیکر آفس کی طرف سے یہ ذرائع سے ہمیں ملی ہیں،
اور جو لڑائی ہوئی تھی اس میں یہ الزام تھا کہ اپوزیشن کے کچھ ارکان نے گالیاں بھی دی اسپیکر کو اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش بھی کی، اور اس پر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو رولز ہیں رولز اینڈ پروسیجر قومی اسمبلی کے، رول نمبر 21 قاعدہ نمبر 21 کے تحت نوید قمر جو کہ پیپلز پارٹی سے ہیں، عطاء اللہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، اور حامد حمید جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان تینوں کی رکنیت سسپینڈ کر دی ہے رول نمبر 21 کے تحت. اور یہ سسپینشن جو ہے یہ مستقل نہیں ہوتی، اس اجلاس کے جتنے باقی دن رہتے ہوتے ہیں ان ایام کے لیے یہ رکنیت جو ہے معطل ہوتی ہے. اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے یہ کہا ہے کہ جو ڈیکورم ہے قومی اسمبلی کا، جو تقدس ہے، اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. یقینی طور پر یہ لڑائی جو ہے یہ ہر گھر کے اندر دیکھی گئی ہے. جو ہمارے نوجوان ہیں، پہلے پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، اس طرح کے ایونٹس کو، اس طرح کی لڑائیوں کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. اور قومی اسمبلی ایک مقدس ایوان ہے، ایک قانون ساز ادارہ ہے، یہاں پر قانون سازی زیادہ ہونی چاہیے. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیبیٹنگ کلب بن کے رہ گئی قومی اسمبلی، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں انہیں بھی اس سلسلے میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ذمہ داری ظاہر ہے گورنمنٹ پہ آتی ہے کہ حکومت ایوان کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہتر جیسچر دے، لیکن اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی نہیں چھوڑ سکتی سارا معاملہ کہ گورنمنٹ نہیں چلانا ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ پاکستانی عوام کی نمائندہ یہ ایک ادارہ ہے، اس کا تقدس ہم سب کو عزیز ہے. اور اسپیکر نے جو ایکشن لیا ہے میرے خیال سے یہ ایک مناسب ایکشن ہے. اس سے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم ہوگی کہ ایوان کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. پرائم میں اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.